वेलकम बैक ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं। और वैसे तो हर सेगमेंट हम बड़े दिल से करते हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पे आप जो हम बातें करने लगे हैं, ये सब बातें मेरे लिए बहुत अहम हैं, इससे कि मुझे पता है कि हम हर घर के अंदर ये बातें डिस्कस हो रही होती हैं कि बच्चों को क्या करवाना चाहिए, हमें बच्चों को किस करियर में लेके जाना चाहिए। अब जबकि हम देखते हैं कि डॉक्टर बनने के बाद भी मुलाजमतें नहीं मिल रही, और अगर मिल रही हैं तो बिल्कुल ऐसे उनको वेजेस हैं और इतने टफ वर्किंग आवर्स हैं। इंजीनियर्स की भी यही सूरत हाल है। ये नहीं कि आप ये डिग्रीज़ ना लें, लेकिन अगर इनके अलावा बच्चा इस कोर्सेज़ में नहीं जा सका तो फिर ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बल्कि शायद ज़िंदगी शुरू होती है। सो वो क्या ऑप्शंस हैं जिनके लिए कि आपको ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि वक्त और हालात बदल चुके हैं। सो इस हवाले से जब बात करते हैं तो हम यहाँ पे हमेशा दावत देते हैं लेबर मार्केट एक्सपर्ट सबीना अहमद को। अस्सलाम वालेकुम सबीना जी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक फराद, थैंक यू वेरी मच, आपने आज फिर वक्त निकाला और आप आई हैं। सबसे पहले तो मैं अपने सब देखने वालों को ये बता दूं कि आज हम आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे हैवी मशीनरी की एक्सपर्टीज़ कैसे आप ले सकते हैं, मैकेनिक उसको रिपेयरिंग में भी, और ट्रकिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी। याद रहे कि ये दोनों फील्ड्स ऐसे हैं, स्किल्स ऐसे हैं जो मुल्क के अंदर भी इसका अच्छा स्कोप है और मुल्क से बाहर तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप ये स्किल हासिल कर लेते हैं तो आप फौरी तौर पर कई ऐसे मुल्क हैं जिनमें स्किल्ड वर्कर के तौर पर इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं या फिर मुलाजमत के लिए कोशिश कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो सबीना मुझे बताइएगा, मैं हमेशा इस बारे में परेशान रहती हूँ कि हमारे मुल्क की 60% आबादी नौजवान है। हर साल वो यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां ले लेके निकल रहे हैं, लेकिन मुल्क की कितनी फ़ीसद आबादी है जो कमा रहे हैं, जो वर्क फोर्स हैं, जो कमाने वाले हाथ हैं, जो फिर आगे मुल्क में टैक्सेस भी दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ भी रन कर रहे हैं और घर भी अपने चला पा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा फराद, आबादी जो है 2025 का तखमीना ये है कि हम 230 मिलियन लोग हो जाएंगे पाकिस्तान में, और उसमें से अभी जिसको हम कहते हैं ना जो वर्क फोर्स है, यानी वो लोग जो के काम करने की सलाहियत रखते हैं, वो इस वक्त 170 मिलियन इंडिविजुअल्स हैं। और ये वो हम ज़्यादातर 15 साल से लेके 64 इयर्स तक ये जो हम कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो काम की सलाहियत रखते हैं, तो 170 मिलियन हम वो लोग हैं। इनमें से जो काम कर रहे हैं इस वक्त वो तकरीबन इसके 43% हैं, तकरीबन 70 मिलियन लोग इस वक्त एक्टिव लेबर फोर्स का हिस्सा हैं। और बाकी वो हैं जो कि एक्टिव लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है, या वो नौकरी की तलाश में है या वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये हमारा जो स्टेटिस्टिक है वो कुछ इस तरह से है। अच्छा, इसमें भी जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा 70% इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करता है। और जिसका मतलब ये है कि वहाँ पे वर्क कंडीशंस जो हैं, वो इनफॉर्मल काम वो होता है जो वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट भी होती है, उसके अंदर कोई जो है पक्की तनख्वाह नहीं है, पक्का जो है आपका वर्क प्लेस कोई तयन नहीं है, कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता, जिस डेली वेज भी इसके अंदर शामिल हो जाता है, जो ओन अकाउंट वर्क है, जो घर से हम कभी शुरू कर देते हैं, कभी चलता है कभी नहीं चलता। तो ये सब इसको वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई पायदारी नहीं है, जैसे हवाई रोजी कहते हैं, मिल गया तो मिल गया, मजदूरी है, दिहाड़ी है। बिल्कुल। ये जो है हमारा तकरीबन 70% तो वो हम इनफॉर्मल इकोनॉमी में है, जिसमें ख़वातीन का हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा है और मर्द तो उसमें थोड़े से कम है। और फिर कंट्रीब्यूटिंग फैमिली मेम्बर्स, हमारे यहाँ आपको पता है एग्रीकल्चर में बहुत सारी जो हमारी आबादी का हिस्सा है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, लेकिन उसके अंदर अनपेड फैमिली वर्क होता है, यानी एक खेत पे पूरा ख़ानदान काम कर रहा होता है, जिसके अंदर जो बच्चे हैं या जो ख़वातीन काम कर रही हैं उनको उसकी दिहाड़ी नहीं मिलती, वो कंट्रीब्यूटर्स होती हैं अनपेड फैमिली मेम्बर के तौर पे। तो बहुत, और घर में छोटा कोई दस्तकारी का काम आप कर रहे हैं तो उसमें आपने बच्चों को भी साथ बिठा लिया, वो उन बच्चों को उसकी उजरत नहीं मिलती, या घर में जो बहन या कोई भाई साथ काम कर रहे हैं उसको उसकी जरूरत नहीं। तो एम्प्लॉयड हैं वो लोग, लेकिन वो उस तरह से पेड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पैसा नहीं कमा। बिल्कुल, ये तो बहुत खौफनाक सूरत हाल है। ये हमारी मुल्क की आधी आबादी, अगर आधी से ज़्यादा आबादी वो है जो कि इस वक्त फिर पैसे नहीं कमा रही है, या उनके पास मुस्तकिल आमदन का कोई ज़रिया मौजूद नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, मुस्तकिल आमदन का ज़रिया मौजूद नहीं है। अच्छा फ़रा, ये जो पहले आप बात करी थी ना, वो इससे जाके फिर मिलती है कि उनके पास तालीम भी कम है और उनके पास हुनर नहीं है। तो इसकी वजह से जो है ना, वो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी अगर कहीं एग्जिस्ट भी करती है तो वो उसको अच्छी तरह से उसको अवेल नहीं कर पाते, उसको उस तक पहुँच नहीं पाते। ठीक है, लेकिन सबीना ये आप मेरा ख्याल अभी कह रही हैं, खुदा न खास्ता अगर यही सूरत हाल रही तो अब से चंद साल के बाद जो एनालिसिस होगा उसमें आपके पास डिग्री भी होगी लेकिन मुलाजमत नहीं होगी, क्योंकि बहुत हमारे मुल्क में कोई सेक्टर या कोई इंडस्ट्री इस बेस और इस स्केल पे नहीं है कि वहाँ पे मुसलसल एम्प्लॉयमेंट्स की या मुलाजमतों के जो है मौके निकल रहे हों।
اور خاص طور پہ ایسی امپلائمنٹس جو ڈیسک جابس ہیں, آفس جابس ہیں, جنہیں ہم وائٹ کالر جابس کہتے ہیں. لیکن میں جیسے آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں, یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہمیں وہ اللہ تعالیٰ نے شاید اس ملازمت کے چکر میں سے نکالنا ہے ایز نیشن کہ اسکلڈ ہو جائیں, ہنر کی طرف آ جائیں. تو اب مجھے یہ بتائیے گا, آج ہم نے جس ہنر کو پک کیا ہے اتنی خوفناک صورتحال میں جو ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں, یار اٹس الارمنگ کہ اگر ایک شخص, ایک خاندان کا ایک بندہ کفیل ہے اور اس پہ 6 7 8 لوگوں کا بوجھ ہے, تو اس کے لیے اس مہنگائی میں اور ان حالات میں وہ بوجھ اٹھانا ممکن نہیں رہے گا جب تک کہ ہر بندہ ہنرمند نہیں ہو اور اپنے اپنے انداز میں جو بھی وہ کرنا چاہے اس میں وہ کنٹریبیوٹ نہ کرے. اس طرح سے ملک کا معیشت کا پہیہ بھی چلے گا اور گھر کا چولہا بھی جلے گا. بالکل. تو سبینہ, اب مجھے یہ بہت انٹرسٹ کرتا ہے ہیوی مشینری جو ہے, کیونکہ یہ بڑا دورہ ہے آج کل. ہمارے یہاں پر بھی بہت زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ بومنگ ایک بزنس ہے, کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپرز جو ہیں وہ بڑے بومنگ انڈسٹری رہی ہے, ہوپ فلی آگے بھی رہے گی کچھ عرصے تک. اور دوسرے ملکوں میں بھی اس وقت ہاؤسنگ کی شارٹیجز اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر بڑا بات ہو رہی ہے. تو کنسٹرکشن اینڈ دس ہیوی میکینیکل جو بھی چیزیں ہیں اس کی بڑی مانگ اور ڈیمانڈ ہے. ایسے ہی. تو کیا کرنا چاہیے اس انڈسٹری میں جانے کے لیے؟ اچھا فرحت, سو ہیوی جو مشینری ہے اس کے 2-3 اس کے آگے سے آپ سمجھیں اس کی شاخیں ہیں جس میں اپرچونیٹیز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں اور جایا بھی جا سکتا ہے, اور ہر شاخ کے لیے آپ کو ڈفرینٹ طرح کا اسکل سیٹ چاہیے. ایک تو یہ کہ جس طرح کی بڑے جو گاڑیاں ہوتی ہیں, لانگ ہال ٹرکس جو ہوتے ہیں, ٹریلرز ہوتے ہیں یا ڈمپر ٹرکس ہوتے ہیں, ایک کو اس کی ڈرائیو, یہ ہیوی مشینری میں آتا ہے, اس کی ڈرائیونگ ہوتی ہے. سو ایک تو یہ اسکل ہے کہ اگر آپ پہلے سے آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے اور آپ نے کم سے کم 3 سال تک آپ نے ڈرائیونگ کی ہوئی ہے, تو آپ اپنا جو لائسنس ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں ہیوی یہ جو بڑے ڈیوٹی ٹرکس ہوتے ہیں ان کی جو ہے ڈرائیونگ کے لیے. سو یہ چھوٹا کورس ہے, اس کے اندر کوئی بہت زیادہ مہارت بھی نہیں چاہیے, بیسک روڈ سینس اور وہ پڑھنا چیزوں کو آپ کو آنا چاہیے, لیکن اس کے لیے کوئی بہت زیادہ تعلیمی معیار نہیں چاہیے. اور یہاں پہ ہمارے ہاں یہ ابھی ریسنٹلی ایک شروع ہوا ہے, یہ نیشنل ہائی وے اور جو موٹر وے پولیس ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس اتھارٹی بھی بن گئے. ان کے پاس یہ CE لائسنس کہتے ہیں, یہ بڑی گاڑیوں کے لائسنس کے لیے وہ آپ کو یہ لائسنس دیتے ہیں, اور یہ لائسنس 57 ملکوں کے اندر جو ہے اس کو مانا جاتا ہے, ریکگنائزڈ ہے. تو آپ وہ اس کی تھوڑے سے قوائف ہیں, جو آپ کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے, ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے, 3 سال کا پہلے آپ کو تجربہ ہو, تو آپ ان کے لیے اپلائی کر کے وہ ان جابس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور ڈرائیونگ کے اندر, اور یہ بڑی جو ٹرکس کی ڈرائیونگ ہے, یہ اس کا بہت اسکوپ ہے انٹرنیشنلی, تو آپ اس کے اندر آسانی سے جا سکتے ہیں. لیکن سبینہ, یہاں پر وہ جب بھی آپ ڈرائیونگ کا لائسنس لینے کے لیے جاتے ہیں وہ آپ کی ٹیسٹ لیتے ہیں. بالکل ایسے. سو اس ٹیسٹ کو کوالیفائی کرنے کے لیے کہاں سے ٹریننگ لی جائے؟ کیونکہ اگر آپ کو ایک لائٹ وہیکل جو ہے اس کو اس کو چلانے کا, کار چلانا آتی بھی ہے, تب بھی بس چلانا یا ٹرک چلانا جو ہے تھوڑا سا اس کے ڈائنامکس فرق ہے, اس کا کٹ بڑا ہے, اس کا ریورس کیسا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب چیزوں کی ٹریننگ کہاں سے لے انسان؟ اچھا, یہ کچھ جو ہیوی مشینری کی جب ٹریننگ دیتے ہیں جو ادارے اور انسٹیٹیوٹس, اس کے اندر یہ شارٹ کورسز موجود ہوتے ہیں. بعض اوقات جو لوگ ان ریکروٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹرینرز کے لیے, وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو کچھ ٹریننگ کی اپرچونٹی کہ آپ ان کے حساب سے اپنی ٹریننگ کو فائن ٹیون کر لیں یا اس طرح سے سیکھ لیں. تو یہ اور یہ ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بہت اچھی انفارمیشن موجود ہے. ایک تو جس طرح آپ نے کہا ٹیسٹ کے حوالے سے, اس میں سارا کچھ موجود ہے کہ وہ ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, پھر وہ آپ کو گاڑی چلا کے بھی کرنا, تو وہ ساری اس کی انفارمیشن اور گائیڈ موجود ہے. اس کو ضرور پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ٹیسٹ میں کیا ہے اور اس کی کس طرح سے تیاری کرنی ہے. اور اس پہ یہ انفارمیشن بھی ہے کہ آپ کو اگر سیکھنی ہے ٹاپ اپ کرنے کے لیے اپنی ڈرائیونگ, تو آپ کہاں سے جو ہے رجوع کر سکتے ہیں. تو جو انٹرنیشنل اس لائسنس کے لیے ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہ ایک اچھی ویب سائٹ کے اوپر یہ ساری انفارمیشن موجود ہے. بالکل صحیح. سو یہ ایک لائسنس ہے جو آپ لے سکتے ہیں, اور یہ لائسنس جیسے بڑی بات ہے کہ 57 کنٹریز میں یہ ویلڈ ہے, ریکگنائز ہے. اینڈ آن بہاف آف اٹ میں باقی ملکوں کو چھوڑیں, کینیڈا میں کچھ جابز ایسی ہیں, اپرچونیٹیز جو انہوں نے اوپن کی ہوئی ہیں, یعنی آپ یہاں بیٹھ کر ان جاب سائٹس پہ جا کر جاب ہنٹ کر سکتے ہیں. آپ امپلائر کو لکھ سکتے ہیں کہ آپ ملک سے باہر, کینیڈا سے باہر سے اپلائی کر رہے ہیں, اور پھر اگر آپ ایون آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے, ٹرکنگ کا سب چیزیں, تو وہ آپ کو ویزا دے سکتے ہیں ورک پرمٹ کا, اور یو کین جسٹ گو دیئر آن ورک پرمٹ, اور آپ کو فوری طور پہ امپلائمنٹ اور جاب شروع ہو سکتی ہے. یہ ایک ملک کا میں بتا رہی ہوں. باقی ملکوں میں بھی اسی طرح سے حالات ہیں, اور بہت زیادہ ویجز شروع میں ظاہر ہے مشکل اور سختی تو ہے, پریشانی تو ہوتی ہے شروع میں, لیکن پھر آپ کے لیے آسانیاں ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن ملک کے اندر بھی کیا اس کی کوئی اسکوپ موجود ہے, اور ملک کے اندر اگر کوئی یہ لائسنس وغیرہ لے گا تو پھر اس کے لیے کیا اپرچونٹی ہے؟
فرا ملک کے اندر بھی جس طرح یہ جو لانگ ہال ٹرکس ہوتے ہیں مشینری، یہ تو ہمارے ہاں ایک مطلب ڈیمانڈ اس کا کانسٹنٹ ہی رہتا ہے، تو یہاں پہ بھی اس کی اپرچونٹی ہے. کنسٹرکشن، ٹرانسپورٹ جنرلی ایک جگہ سے دوسری جگہ ملک میں اس کے سامان کی ترسیل جو ہوتی ہے، یہ سب کچھ تو یہ یہاں پہ بھی بہت ہے. اچھا جو آپ نے بات کی فرا باہر کے حوالے سے، تو میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک دو طریقوں سے لوگ جو ہیں وہ باہر کی اپرچونٹی کو دیکھتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں. ایک تو آپ کو سرکاری جو بیورو آف امیگریشن ہے وہاں سے یہ انفارمیشن بھی دستیاب ہوتی ہے، وہ سارا آپ کو پروسیس بھی سمجھاتے ہیں، اور پھر آپ کی پری ڈپارچر اگر آپ کو کوئی وہاں سے لنک کر دیا گیا ہے تو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ جس ملک میں جانا ہے اس کے لیے کیا کیا چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دوسرا بہت سارا ہمارے جو ملک سے باہر لوگ جاتے ہیں وہ پرائیویٹ پروموٹرز کے تھرو جاتے ہیں، تو وہ ان کے پاس آلریڈی ڈیمانڈ موجود ہوتی ہے جن جن ملکوں میں ان کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سیدھا ان انسٹیٹیوٹس کے پاس زیادہ تر جاتے ہیں جہاں پہ ان لوگوں کے کورسز چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی ڈیمانڈ وہاں سے کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو پک کرتے ہیں. اگر جس طرح اگر آپ نے KSA کے لیے کرنا ہے تو اس کے لیے ان کا ایک ایکسٹرا ٹیسٹ، جیسا میں نے پہلے بھی بات کی تھی، تکامل کے نام سے ایک ٹیسٹنگ ہوتی ہے، وہ ایکسٹرا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں پہ ان کی پلیسمنٹ ہوتی ہے. یہ سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے، سعودی عرب میں بھی اس کا بہت کام ہے. بالکل، سعودی عرب کے لیے جو ہے وہ تکامل کا اب ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کو یہاں کی سرٹیفیکیشن پلس ان کا ایک ٹیسٹ آپ پاس کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ وہاں کی جاب کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. اور یہ جو پروموٹرز ہوتے ہیں پرائیویٹ پروموٹرز، یہ آپ کو اس میں گائیڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آلریڈی ڈیمانڈ سیکیورڈ اور موجود ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ ایک تھوڑا سا ایکسپلائٹیشن، جب بھی یہ مڈل مین آتے ہیں کسی بھی انڈسٹری میں تو وہ بہت زیادہ چیزوں کو مشکل کر دیتے ہیں. وہاں پہ کمیشن بھی آ جاتا ہے، وہاں پہ ایکسٹرا کاسٹ بھی آ جاتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے، تو کیا وہ ڈائریکٹلی بھی چیزوں کو کر سکتے ہیں اگر وہ خود سے چاہیں کہ وہ یہاں ملک میں بیٹھ کر جاب ہنٹ کر لیں اور کوئی اپنے لیے موقع ملازمت ڈھونڈ لیں، تو کیا وہ بھی ممکن ہے؟ وہ بھی بالکل ممکن ہے. اگر آپ کے خود بعض لوگوں کے باہر کانٹیکٹس ہوتے ہیں، کوئی رشتہ دار یا دوست ہوتے ہیں، وہ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، تو وہ پھر آپ جو ہے وہ سرکاری چینل جو ہے اس کے تھرو جو بھی اس کے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ویزا کی ریکوائرمنٹ ہے، ورک پرمٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ آپ اپنی خود سے پوری کرتے ہیں، ان کی جو فی ہوتی ہے وہ ادا کرتے ہیں اور آپ خود سے بھی جا سکتے ہیں. بالکل یہ جو پورا بیورو بنا ہے وہ اسی کام کو سہل کرنے کے لیے بنا ہے کہ اگر آپ انڈیویجولی بھی جو ہے اپلائی کرنا چاہیں کہیں پہ تو پھر وہ آپ کو اس پروسیس میں آپ کی معاونت اور کرتے ہیں. اس بیورو کو انٹرنیٹ پہ کیسے سرچ کیا جا سکتا ہے؟ BEOC کی جو ان کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر پورا پروسیس جو ہے وہ رجسٹر کیسے کرنا ہے، کس طرح سے یہ کام ہونا ہے، یہ سب کچھ موجود ہے. ایک اور اچھی جو چیز پچھلے کچھ سالوں میں ہوئی ہے، ایک نیکسٹ کے نام سے اس کو ہے نیشنل امپلائمنٹ ایکسچینج ٹول. یہ ایک آپ سرچ کریں تو یہ آپ کو ایک ویب سائٹ ملے گی، اس پہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں ایز اے گریجویٹ، ایز اے اسٹوڈنٹ، کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ اس میں اور وہاں پہ امپلائرز بھی اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں اور وہ جاب میچنگ کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے. اس میں انٹرنیشنل اوورسیز جابس بھی ہیں، اس میں لوکل جابس بھی ہیں، پھر سیکٹر وائز بھی ہیں کہ کس سیکٹر میں کس طرح کی ہیں، ٹریڈ وائز بھی ہیں کہ ڈرائیونگ میں ہے، موٹر مکینک چاہیے، مشین آپریٹر چاہیے. تو وہ آپ اپنے آپ کو وہاں پہ رجسٹر کر سکتے ہیں اور اس ویب سائٹ کے تحت آپ اپرچونیٹیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی امپلائر کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اور اس ویب سائٹ کا نام آپ نے بتایا NEXT نیشنل ایکسچینج امپلائمنٹ ایکسچینج ٹول. ٹھیک ہے، ٹول. اور پہلی جو ویب سائٹ تھی امیگریشن کی وہ کیا تھی؟ وہ ہے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ. تو اسی نام سے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ پہ آپ سرچ کیجئے تو آپ کو مل جائے گا. رائٹ. اچھا اب لوکل جاب بھی یہیں پر ہے اور اوورسیز جابس ہیں وہ بھی یہاں پر ملیں گی. اچھا اب ہم چلتے ہیں کہ اگر ہم نے میکینیکل سائڈ پر آنا ہو اور ان جو بھی ہیوی مشینری ہے اس کی کیا کہتے ہیں اوور ہالنگ یا اس کو ریپیئرنگ کی طرف، مینٹیننس کی طرف جانا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا فرا اس کے لیے یہ ہے کہ دو طرح کے کورسز ہوتے ہیں. ایک تو شارٹ ٹرم کورس ہوتا ہے، اس میں آپ یہ جو ہیوی مشینری ہوتی ہے اس میں ایکسکیویٹرز ہیں، بلڈوزرز ہیں، گریڈرز ہیں، کرینز ہیں، اس کے آپ آپریٹر بن سکتے ہیں. سو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو آپ چلانے والے بن سکتے ہیں. تو یہ 3 سے 6 ماہ کے کورسز ہیں جس سے آپ جو ہے وہ آپریشن اس کا سیکھ لیتے ہیں. پھر ایک 3 سال کا ڈپلوما کا کورس ہوتا ہے، ایسوسیٹ انجینئرنگ میں ڈپلوما DAE کہلاتا ہے. وہ ہوتا ہے میکینیکل فیلڈ کے اندر اور ہیوی مشینری فوکسڈ. اس کے اندر نہ صرف آپ کو آپریشن سکھایا جاتا ہے بلکہ آپ کو اس کی اوور ہالنگ اور مینٹیننس اور ریپیئر بھی سکھائی جاتی ہے. تو وہ ایک زیادہ مضبوط ڈگری ہے کہ آپ اس میں دونوں کام ہو سکتے ہیں کہ آپ کو، اور پھر اس میں ظاہر ہے پھر آپ کے لیے جو ہے وہ وسعت زیادہ مل جاتی ہے آپ کو ان ٹرمز آف سیکٹرز. کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر ہے جہاں پہ بڑی انڈسٹری انوالوڈ ہے وہ ہے، مائننگ کے اندر اس کا بہت اسکوپ ہے، رگنگ کے اندر آئل رگز جہاں پہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ اگر آپ نے DAE
BAE کا کورس کیا ہوگا تو آپ کو نہ صرف مشین آپریشن آئے گا بلکہ آپ کو اس کی اوور ہالنگ مینٹیننس اور ریپیئرنگ کا بھی. یہ بڑی زبردست بات ہے جسے میں شروع میں ذکر کر رہی تھی کہ چونکہ ہر انڈسٹری جو ہے وہ مشین کے اوپر ریلائنس بہت زیادہ ہے, تو میکنائز ہو گئی ہے ہر انڈسٹری, تو اس میں ضروری ہے کہ اگر ہم اس سائڈ پہ سرٹیفکیشنز لے لیتے ہیں تو آپ کو بہت سارے مواقع جو ہے وہ مل سکتے ہیں. لیکن اس کی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بریک کے بعد. خوشیاں